Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 9 secondary stage English book 1 unit 4 Great Visionaries हमारा लेसन है और इसकी काफ़ी हम रीडिंग कर चुके हैं। आज हम रिमेनिंग जो है वो उसकी रीडिंग इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। टू farheen_89@kingston.com, huma.lateef@gmail.com, tahirabeauty@sunnyplace.com, from lubna22@circle.com। सब्जेक्ट है इनका अल्लामा इकबाल, डेट जून 18 2018, टाइम 6:32 PM। Dear Farheen, now that my cousin's wedding is over, I have managed to find the following information about the poet of the East. प्यारी फ़रहीन, अब चूँकि मेरी कज़न की शादी की तकरीबात ख़त्म हो चुकी हैं, लिहाजा मैंने अल्लामा इकबाल यानी शायर मशरक़ के बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं। पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट, उनकी शख्सियत और उनके कारनामे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, द पोएट ऑफ द ईस्ट, was no doubt a great poet, but poetry was only one of his many accomplishments. अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो कि शायर मशरक़ थे, बेशक शायर मशरक़ थे, लेकिन शायरी उनका सिर्फ़ एक ही पहलू है। उनकी और बहुत सारी जो है वो अकम्पलिशमेंट में से शायरी उनकी ज़ात का सिर्फ़ एक ही पहलू है। He began his professional career as a professor of Arabic at the Oriental College, Lahore, after doing his MA in 1899. उन्होंने अपने प्रोफेशनल कैरियर का आगाज़ अरबी के प्रोफेसर के तौर पे ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से किया, अपना मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद। In 1899 में उन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद ओरिएंटल कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। In 1905 he went to London to study law and received a law degree. 1905 में वो लंदन चले गए लॉ की डिग्री हासिल करने के लिए और वहाँ से उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। अच्छा ना, तो ये भी कायद आज़म की तरह से एक बैरिस्टर ही थे। He thus became a barrister by profession. लिहाजा अब ये पेशे के लिहाज से एक बैरिस्टर बन गए। But this does not mean that he gave up everything else. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने उनकी जो ज़ात के बाकी सारे पहलू थे, जो बाकी सारे उनकी अकम्पलिशमेंट्स थी, उनको उन्होंने छोड़ दिया। The versatile person continued his quest for knowledge in various fields, and in 1908 he was awarded a PhD degree by the Munich University. इस हमा जहत शख्सियत ने अपनी तालीम की प्यास को बुझाने का सिलसिला जारी रखा मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में, और 1908 में उन्हें म्यूनिख यूनिवर्सिटी जो कि जर्मनी की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से PhD यानी डॉक्टर इन फ़िलासफ़ी की डिग्री से नवाजा गया। इन जर्मनी फॉर हिज वर्क ऑन पर्शियन फ़िलासफ़ी, और ये जो डिग्री इन्हें मिली थी, ये उन्हें मिली थी उनका जो काम था पर्शियन फ़िलासफ़ी पे, उसके बारे में उनको दी गई थी कि यानी पर्शियन फ़िलासफ़ी पे वो इतना स्टडी कर चुके थे, इतने उनकी थीसिस वगैरह थे कि उन्हें उस पे एक डॉक्टर यानी जो सुपर सबसे जो उनकी किसी चीज़ की नॉलेज की जो डिग्री होती है वो PhD डिग्री कहलाती है कि ये अब इस फील्ड के डॉक्टर हैं, यानी ये इसके बारे में काफ़ी हद तक सबसे ज़्यादा जानते हैं। That's why he is also known as डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, और यही वजह है कि इन्हें डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के तौर पे भी जाना जाता है। Regards लुबना। नेक्स्ट है टू huma.lateef@gmail.com, tahirabeauty@sunnyplace.com, lubna22@circle.com, from farheen_89@kingston.com। इनका भी सब्जेक्ट अल्लामा इकबाल है और डेट जून 19 2018, टाइम 1:40 PM। थैंक्स लुबना, हियर द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव फाउंड। अब वो इंफॉर्मेशन जो मैंने हासिल की है। पॉलिटिकल अक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन, सियासी मामला फहमी और कंट्रीब्यूशन। Allama Iqbal also took an active part in politics and worked for the cause of the Muslims of South Asia.
علامہ اقبال نے سیاست میں بھی ایک ایکٹیو رول پلے کیا اور ساؤتھ ایشیا کے مسلم کاز کے لیے انہوں نے بہت سا کام کیا. He was elected as a member of the Punjab Legislative Council in 1926, a post he held till 1929. اور جناب انہیں پنجاب کی لیجسلیٹو کونسل کے ممبر کے طور پہ 1926 میں چنا گیا اور اس پوسٹ پہ 1929 تک قائم رہے. By then he had become deeply involved with the Muslim League activities. اور 1929 تک یعنی جب اس 3 سال کے عرصے میں یہ مسلم لیگ کی ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے. Due to his commitment to the cause of the Muslim rights in India, he was soon elected as the president of the Punjab branch of the All India Muslim League, a post he held till the time of his death. اور ان کا جو کمٹمنٹ تھی مسلم رائٹس کے، مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں انڈیا سے، اس کے باعث جلد ہی انہیں پنجاب برانچ آل انڈیا مسلم لیگ کی جو پنجاب برانچ تھی اس کا صدر چن لیا گیا اور اس پوسٹ پہ وہ مرد دم تک موجود تھے. اچھا جناب، تو یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ علامہ اقبال ہی وہ پرسنالٹی تھے انفیکٹ جنہوں نے قائد اعظم کو اس طرف جو ہے وہ احساس دلایا. نہ صرف انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا بلکہ انہوں نے ہی ٹو نیشن تھیوری کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کا ادراک سب سے پہلے کیا تھا اور انہوں نے ہی قائد اعظم کو موٹیویٹ کیا تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کو آپ جوائن کیجئے، کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ فیئر نہیں ہے. انہوں نے باقاعدہ خط لکھ کے جو ہے وہ قائد اعظم کو اس چیز پہ آمادہ کیا تھا اور قائد اعظم کے بھی اپنا معاملہ فہمی تھی کہ جو ہے انہوں نے بھی اس چیز کو سمجھ لیا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے مسلم لیگ جوائن کر لی. One of Iqbal's biggest political contributions is his Allahabad address, which he delivered in 1930 when he presided over the Allahabad meeting of the All India Muslim League. اور ان کے جو سیاسی جو کنٹریبیوشن ہے، جو کارنامے ہیں، اس میں جو سب سے جو بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ الہ آباد کا ایڈریس ہے، الہ آباد کا خطاب ہے، جو کہ انہوں نے 1930 میں کیا تھا جب وہ الہ آباد میٹنگ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی الہ آباد کی میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے. تو وہاں جو انہوں نے خطاب کیا وہ دراصل ان کا سب سے بڑا سیاسی کارنامہ ہے. It was on this historic occasion that he made a definite demand for separate Muslim state in South Asia. یہی وہ موقع تھا، تاریخی موقع تھا جب انہوں نے ایک واضح مطالبہ کیا کہ ایک علیحدہ مسلم ریاست اس ساؤتھ ایشیا کے اندر وجود میں لائی جائے. In his presidential address اپنے صدارتی خطاب میں ڈاکٹر اقبال نے کہا India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages and believing in different religions. تو انہوں نے یعنی انڈیا کو ایک ملک کے بجائے انہوں نے اسے ایک بر اعظم قرار دیا کہ انڈیا دراصل ایک ایسا خطہ زمین ہے. بر اعظم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دنیا کی جو زمین ہے، جو لینڈ ہے، اس کو 7 باؤنڈریز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے، 7 کانٹیننٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے جہاں پہ جو ہے وہ اور بہت سارے اس کے اندر ممالک موجود ہوتے ہیں. تو انڈیا ویسے تو خیر ایک بڑا ہے ہی خطہ، لیکن وہاں پہ یعنی لوگوں کی اتنی ورائٹی موجود تھی، اتنی ٹائپس کے لوگ موجود تھے کہ علامہ اقبال نے اسے ایک بر اعظم قرار دیا کہ یہ ایک ملک نہیں بلکہ ایک کانٹیننٹ ہے جہاں پہ مختلف قسم کے مختلف جو ہے نسلوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف جو ہے وہ اپنے مذہبی عقائد رکھنے والے لوگوں کے گروہ رہتے ہیں. The Muslim demand to create a Muslim India within India is no way without justice. اور مسلمانوں کا یہ ڈیمانڈ کہ مسلم انڈیا کے اندر رہتے ہوئے ہی انہی کی عملداری، ان کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے ہی ایک الگ جو ہے وہ خطہ جو ہے مسلم انڈیا کے نام سے مخصوص کر دیا جائے، جو مسلمانوں کا مطالبہ تھا پہلے. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بھی کسی طرح منصفانہ نہیں، یہ جسٹس کے بغیر کسی طرح انصاف کے بغیر کسی طرح بھی ممکن نہیں. For my part, I would like to go one step further. اور اگر میری بات کی جائے تو میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے بات کروں گا.
I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan unite under a single Muslim state. اور یہاں پہ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اگر میری بات کی جائے تو میں اس سے یعنی مسلم ایک انڈیا کے اندر ایک مسلم انڈیا کے قیام کے بجائے میں ایک اس سے آگے بڑھ کے قدم جو ہے وہ بات کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جس کو NWFP کہتے تھے پہلے، اس کو سرحد کا اس کا نام تھا، اور اب اس کا نام KPK خیبر پختونخوا ہے، سندھ اور بلوچستان کو ایک علیحدہ ایک الگ مسلم ریاست کا درجہ دیا جائے. However, his demand shocked both the Hindus and the British alike, and they both opposed it. بہرحال ان کے اس مطالبے نے ہندوؤں اور انگریزوں دونوں کو یکساں حیران کیا، اور ان دونوں نے اس کی سختی سے مخالفت کی. This demand for a separate state for Muslims took such firm root that at its meeting in Lahore on March 23, 1940, the Muslim League passed a resolution demanding a separate state for the Muslims of India. اچھا جناب، ان کی یہ جو ڈیمانڈ تھی ایک علیحدہ مسلم ریاست کے لیے، اس نے بہرحال اس سوچ نے، اس ڈیمانڈ نے، اس خیال نے اتنی اپنی مضبوط جڑیں پکڑ لیں کہ فائنلی لاہور میٹنگ جو کہ 23 مارچ 1940 کو جو لاہور میٹنگ تھی مسلم لیگ کی، اس میں مسلم لیگ نے ایک قرارداد باقاعدہ منظور کی جس میں ایک علیحدہ وطن پاکستان کا مطالبہ کیا گیا تھا، جسے قرارداد پاکستان کہتے ہیں، اور ہر سال ہمارے 23 مارچ کو اس کی چھٹی جو ہم مناتے ہیں وہ اسی دن کی یادگار میں ہیں. From this point onwards, all efforts were directed towards this end, culminating in the creation of Pakistan on August 14, 1947. Best wishes for him. اس کے بعد سے تمام تر جو کوششیں تھیں ان کو ایک نئی جو ہے وہ رخ مل گیا، اور تمام کی تمام کوششیں مسلمانوں کی مشترکہ طور پہ صرف اسی کے لیے ہونے لگیں، اور ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک آزاد پاکستان تشکیل پا گیا 14 اگست 1947 کو. اچھا جناب، اس وقت تک جو ہے وہ علامہ اقبال کا انتقال ہو چکا تھا. یہ جو ہے کون سے خطوں کو پاکستان بننا چاہیے، ایک علیحدہ ریاست بننا چاہیے، یہ سب کچھ 1930 میں سب سے پہلے علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تھا. علامہ اقبال صاحب نے جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کی جو ہے وہ ایک میٹنگ کی صدارت الہ آباد میں کی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کے اندر رہتے ہوئے ایک مسلم انڈیا کا قیام میں بالکل بھی جائز صحیح نہیں سمجھتا، میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے بات کروں گا، اور ان 4 صوبوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک علیحدہ ریاست کی شکل دی جائے. اور یہی جو ہے وہ چیز آگے لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، اور لوگوں نے پھر اسی رخ پہ کام کیا. مسلم لیگ نے پھر اپنی تمام جو ڈائریکشنز، اپنی جو تمام ایفرٹس تھی ان کی ڈائریکشن اسی طرف کر دی کہ ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے. لیکن افسوس کہ پاکستان بننے سے تقریباً 9 سال پہلے علامہ اقبال وفات پا چکے تھے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس tuhuma.lateef@gmail.com, farheen_89@kingston.com, lubna22@circle.com, from tahirabeauty@sunnyplace.com. سبجیکٹ علامہ اقبال ہے. ان کا ڈیٹ جون 20, 2018. ٹائم 11:29 AM. اچھا جناب، moreover he had clear ideas about what Muslims should do. بہرحال اس کے بعد ان کے ذہن میں بھی سب کچھ واضح تھا کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. ایسپریشنز فار مسلمس، مسلمانوں کے لیے ان کی خواہشات کا ایسپریشن، یعنی وہ کیا چاہتے تھے مسلمانوں کے لیے، ان کی جو خواہشات تھیں مسلمانوں کے لیے وہ. Lubna and Farheen, both of you have collected excellent information about Allama Iqbal. While we all know what the Quaid-e-Azam did, we often do not exactly recall the role of Allama Iqbal in the creation. لبنہ اور فرحین، تم دونوں نے یقیناً بہت شاندار معلومات علامہ اقبال کے بارے میں اکٹھی کی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے ہم القائد اعظم کو سراہتے ہیں، ہم اکثر اس طرح سے علامہ اقبال نے جو رول پلے کیا اس کو ہم اکثر اس طرح سے اس کا ذکر نہیں کرتے. علامہ اقبال died in 1938, 9 years before the creation of Pakistan.
علامہ اقبال کا انتقال 1938 میں پاکستان بننے سے تقریباً 9 سال پہلے ہو گیا تھا. But he played a major role in the creation by planting the seeds of a separate state for the Muslims of India in people's minds. لیکن انہوں نے اس کی تکمیل میں ایک بہت اہم رول پلے کیا، اس طرح کہ انہوں نے لوگوں کے ذہن میں ایک آزاد، ایک علیحدہ مسلم ریاست، انڈیا کے مسلمانوں کے دماغ میں وہ بیج بو دیا تھا جس نے ایک آزاد علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کے لیے جو ہے وہ انہیں اکسایا. قائد اعظم praised Iqbal's role in a message on his death. قائد اعظم نے علامہ اقبال کے رول کی ان کے انتقال پہ ایک میسج میں اس طرح تعریف کی. To me, he was a friend, guide and philosopher, and during the darkest moments through which the Muslim League had to go, he stood like a rock. قائد اعظم نے فرمایا میرے لیے وہ ایک دوست تھے، ایک رہنما تھے، ایک فلاسفر تھے، اور مسلم لیگ کو جن مشکل مرحلوں سے گزرنا پڑا ان سب کے درمیان وہ ایک چٹان کی طرح کھڑی رہی. علامہ اقبال had a great love for Islam. He always advised Muslims to remain true to their faith and to practice it in letter and spirit. علامہ اقبال کے دل میں اسلام کے لیے بہت محبت تھی، اور وہ ہمیشہ مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کرتے رہتے تھے کہ اپنے عقیدے کے ساتھ بہت دل سے وابستہ رہیں، اس کے ساتھ ٹرو رہیں، اور صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ عملی طور پہ بھی اس کی پریکٹس کریں، اپنی روح کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں. In his Allahabad address he said, اپنے الہ آباد کے خطبے میں انہوں نے فرمایا I have learned one lesson from the history of Muslims. مسلمانوں کی تاریخ سے مجھے ایک سبق سیکھنے کو ملتا ہے. At difficult moments in their history, it is Islam that has saved Muslims and not Muslims that have saved Islam. کہ یہ اسلام ہے جس نے مسلمانوں کو بچایا، نہ کہ مسلمانوں نے اسلام کو بچایا. یعنی اگر کبھی کوئی مشکل وقت آیا تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ ختم ہو سکتا تھا اور مسلمانوں نے اپنی جانیں دے کے اس کو بچا لیا، بلکہ یہ اسلام ہی تھا جس کی وجہ سے آج مسلمان موجود ہیں، قائم ہیں، زندہ ہیں. If today you put your faith in Islam, you will become strong and united once again and save yourself from complete destruction. مزید انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر آج بھی آپ اسلام پہ اپنا پختہ یقین رکھیں تو آپ یقیناً اسٹرانگ، مضبوط اور متحد ہو جائیں گے دوبارہ، اور اپنی آپ کو مکمل تباہی سے بچا لیں گے. جی جناب، تو یہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کے ساتھ حاضر ہوں گی. ٹل دین ٹیک کیئر، کیپ واچنگ لرن وتھ غزالہ. اللہ حافظ.